बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लिखारियों के या लिखने वालों के उन कामयाब माइंडसेट्स या उन जहनी साख्तों को देखेंगे या उनके बारे में बात करेंगे जो आपको आपकी ज़िंदगी में आपके लिखने में आपकी हेल्प आउट करें। ये माइंडसेट जो हैं इसके लिए मैंने इंग्लिश वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसमें इंग्लिश में भी सुन सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारे बहुत सारे ऐसे लिखारी हैं जो कि उर्दू में लिखते हैं और वो अंग्रेज़ी समझते हैं, लेकिन उन पे उनकी इतनी कमांड नहीं है उन चीज़ों पे, तो इसलिए मजबूरन मुझे इंग्लिश और उर्दू दोनों में वीडियोस बनानी पड़ती है ताकि उनके लिए मुश्किल ना हो समझने में जो चीज़ें मैं उनके लिए बना रहा होता हूँ इन वीडियोस में। सबसे पहली जो माइंडसेट है जिस पे आपने बहुत ज़्यादा काम करना है वो ये है कि हमेशा याद रखें कि कदरें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। कदर मतलब वो चीज़ें जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं या जो कि आपके कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम हैं। लेट्स सपोज एतबार, अगर आप इसलिए लिख रहे हैं कि लोग आप पर एतबार करें तो ये बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ है। इसको आप पैसों से नहीं नाप सकते कि अगर 1,00,000 रुपए में एतबार मिल जाता है तो इट्स वेल एंड गुड। बाज़ औक़ात एतबार सिर्फ आपके आई कांटेक्ट से भी हो जाता है। तो आपने अपने जहन में ये याद रखना है कि कदरें जो हैं बहुत ज़्यादा महंगी हैं, और अगर आपसे कोई सस्ती चीज़ें या आपकी लिखाई कोई सस्ते में लेना चाहे जिसमें आप उन्हें वैल्यूज़ या कदरें पेश कर रहे हैं तो पीछे चले जाएं और ऐसा ना करें, उनके लिए ना लिखें, बल्कि उन लोगों के लिए लिखना शुरू कर दें जो कि आपकी वैल्यूज़ को कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ से वो लोग कमा रहे होते हैं। दूसरा जो सबसे अहम कदर है या वैल्यू है या माइंडसेट है वो ये है कि यू आर कैपेबल, मतलब आप कर सकते हैं, आप कर चुके हैं। अगर आपको किसी से ये बात मनवानी है या आपको किसी से ये बात करनी है कि आप किस हद तक काबिल हैं, तो हमेशा याद रखें आपके बारे में सबसे बेहतरीन राय आपकी अपनी होती है। अगर आप अपने आप को काबिल और लायक समझते हैं तो भूल जाएं कि दुनिया आपको क्या समझती है, दुनिया आपके बारे में क्या कहती है, दुनिया आपकी लिखाई के बारे में क्या कहती है। इस सब को भूल जाएं। इस वक्त आपका फोकस आपकी राइटिंग या आपकी लिखाई होनी चाहिए। बहुत सारी जगहों पे आपकी चीज़ें रिजेक्ट कर दी जाएंगी, आपके आर्टिकल्स नहीं छपेंगे, नाकाबिले इशात में आपका बार बार नाम आएगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ख़ुद को कमतर समझें या ये समझें कि आप नहीं कर सकते, आप में ये क्वालिटीज़ नहीं हैं। हमेशा याद रखें, अगर आप कोई गेम खेलते हैं, आप जितना वो गेम खेलते हैं उतने ही आप उसमें माहिर होते जाते हैं। बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं तो उन्हें चूज़ करना मुश्किल होता है। मुमकिन है वो आपकी राइटिंग ना समझ पाएँ, आपका मतलब ना समझ पाएँ। ये आपका काम है कि आप दुनिया को समझाएं कि आप क्या लिख रहे हैं और आपका स्टाइल क्या है, और लोग खुद चलकर आपके पास आएंगे। नेक्स्ट जो माइंडसेट है वो ये है कि आप मास्टरपीस हैं, आप सबसे बेहतरीन गिफ्ट हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। आपकी जगह कोई भी दूसरा नहीं ले सकता, लिहाजा दूसरों की आदतें या दूसरों की बातों को अपने अंदरूनी सुकून को बर्बाद ना होने दें। अपने आप को इस लेवल पे ना लेके आएँ कि दूसरे आपका सुकून बर्बाद कर सकें। दूसरों को ये परमिशन ही ना दें, दूसरों को ये मौका ही ना दें कि वो आपके अंदरूनी सुकून को बर्बाद कर सकें। ये सिर्फ अंदरूनी रिफ्लेक्शन या अंदरूनी इन्इकास नहीं है आपकी सोचों का, बल्कि ये बिज़नेस वर्ल्ड का एक बेहतरीन टूल है जिसे वो लोग इस्तेमाल करते हैं। हमेशा याद रखें, बिज़नेस
صرف اور صرف کہانی کی وجہ سے چلتی ہے، اور وہ کہانی لکھنے والے آپ ہیں۔ اگر آپ کی کہانی بیٹر ہے یا بہتر ہے تو آپ یقین کریں کہ بزنسز خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اس سے اگلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے خوابوں کو سچ کر سکتے ہیں، آپ اپنے خوابوں کو سچا ثابت کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے کام میں مسلسل دل لگائے رکھیں اور آپ کامیابی کا بے صبری سے انتظار کرتے رہیں تو ایک دن آپ کا ہوگا، اس بارے میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیں یہ دنیا ایک لیبارٹری کی طرح ہے، اس میں آپ اپنے نظریات، خیالات، تصورات اور مائنڈ سیٹس کو ڈالتے جاتے ہیں، ان پہ کام کرتے جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سی چیز کام کرتی ہے اور کون سی چیز نہیں۔ آپ لکھتے ہیں، اس کو ایڈٹ کرتے ہیں، پھر اسے پالش کرتے ہیں، پھر اسے بہترین بناتے ہیں اور پھر اسے اشاعت کے لیے کہیں پر بیچ دیتے ہیں۔ بس یہی ایک راستہ ہے اور یہی ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو بیٹر ثابت کرنے کا۔ اس سے بھی اہم جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ حقیقت ہمیشہ صرف ایک سجیشن ہوتا ہے، ایک مشورہ ہوتا ہے۔ حقیقت کو ہر ایک انسان صرف اپنی نظروں سے دیکھتا ہے۔ ممکن ہے جو چیز آپ کے لیے صحیح ہو میرے لیے صحیح نہ ہو۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میز پر چ کا حرف لکھا ہوا ہے اور آپ دوسرے سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اس سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو آپ کو یہ 9 نظر آئے گا اور مجھے یہ 6 نظر آئے گا، ایک ہی وقت میں، ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہی میز کے اوپر۔ چونکہ ہم دونوں کا زاویہ نظر الگ ہے لہٰذا ہمیں ریالٹی اگرچہ 6 ہی ہے، جس نے اس کو لکھا ہے وہ بتا کے گئے ہیں کہ یہ 6 ہے، لیکن آپ اس کو 9 دیکھ رہے ہیں اور میں اس کو 6 دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ نے حقیقت کے بارے میں جاننی ہے۔ حقیقت ہمیشہ صرف اپنا ہی تخلیق کیا ہوا ہوتا ہے، حقیقت بذات خود کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ صرف ایک دوسرا نظریہ ہے۔ اگر آپ میری جگہ پر آ جائیں اور میں آپ کی جگہ پر آ جاؤں تو ہم دونوں ایک ہی بات کی تصدیق کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ میں صحیح کہہ رہا تھا، کہ میں اس کو 6 سمجھ رہا تھا، اور میں یہ کہوں گا آپ صحیح کہہ رہے تھے کہ یہ 9 ہے۔ اسی سے متعلق سرور دو جہاں کا ان کی ایک دعا ہے بہت مشہور، جس میں انہوں نے دعا کی ہے کہ یا رب مجھے اشیاء کو ویسی ہی دکھا دے جیسی کہ وہ حقیقت میں ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اپنے ذہن سے نکل کر دوسروں کی ذہنیت میں سرایت کریں اور ان کے نقطۂ نظر سے حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں حقیقت وہی ہے جو آپ اپنے ذہن میں بناتے ہیں۔ اگر آپ نے اپنا ذہن ایک حقیقت کے لیے بنا لیا ہے تو یہی کافی ہے۔ نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ مستقبل کو دیکھنا شروع کر دیں۔ آج سے 10 سال بعد آپ کہاں پہنچیں گے؟ اگر آپ کے ذہن میں وہ چیز ہوگی تو ایک دن آپ وہاں پہنچ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں، جب میں 10ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو میرے دل میں اور میرے ذہن میں تھا کہ میں پی ایچ ڈی کروں گا۔ میرا یہ ایک خواب تھا جو کہ ایک 10ویں کا بچہ اگر دیکھے تو بہت عجیب سا لگتا ہے، کیونکہ اس میں کم از کم اس کو 10 12 15 سال لگ سکتے ہیں، لیکن میرا ایک خواب تھا اور میں نے وہ خواب دیکھا اور آج میں وہی ہوں، آج میں وہی کچھ کر رہا ہوں جو کہ آج سے 10 15 سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا جس کا۔ تو آپ اپنے آپ کو مستقبل میں دیکھنا شروع کر دیں۔ جب میں بالکل پرائمری کلاسز میں پڑھتا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی کہ میری بھی کوئی کتاب ہو جسے کوئی پڑھے، جسے کوئی سمجھے، جس میں نے خود اپنے الفاظ لکھے ہوں۔ اور آج درجنوں کتابیں میری چھپ چکی ہیں، مارکیٹ میں اویلیبل ہیں اور ہمارے بلاگ پر بھی وہ اویلیبل ہیں۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مستقبل میں دیکھنا آپ کو ایک اپرچونٹی فراہم کرتا ہے کہ آج یہ جو حالات جس طریقے سے بھی ہیں
یہ حالات ہمیشہ ایسے ہی نہیں رہیں گے، آپ ہمیشہ یہاں نہیں رہیں گے، ان مشکلات اور ان مسائل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ آپ کو ضرور ملے گا۔ آپ پوری زندگی اس جگہ نہیں رہیں گے، آپ کی زندگی بدلنے والی ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے مسلسل محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اور چونکہ آپ لکھنے میں ماہر ہیں لہٰذا اپنی لکھائی پہ کام کریں، اپنے گرامر کو بہتر بنائیں، اپنے لکھائی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اساتذہ سے ان کی اصلاح لیں، اساتذہ سے ڈسکس کریں اپنی چیزوں کو، وہ آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں بتائیں گے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ لکھتے ہیں انہیں یہ کچھ معلوم ہوگا کہ بعض اوقات ہم پہ کچھ ایسے دور آتے ہیں کہ ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں لکھ پاتے، اور یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ بہت سارے ایسے حالات ہوں گے جہاں ہم چاہ کر بھی نہیں لکھ پائیں گے، لیکن انتظار اور مسلسل محنت اور کوشش ان بلاک سے آپ کو نکال دے گا۔ بہت سارے لکھاری مجھ سے اکثر پوچھتے ہیں کہ انہیں بہت زیادہ تشویش ہوتی ہے، بہت زیادہ سٹریس انہیں فیل کرنا پڑتا ہے۔ ایز اے سائیکالوجسٹ میں ان سے ایک ہی بات کہتا ہوں کہ سٹریس بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ آپ کو سٹریس ہی آپ کی زندگی کو اور آپ کے کیریئر کو آگے لے کے جائے گا۔ اگر آپ لکھتے ہیں اور آپ سٹریس برداشت کرتے ہیں تو ایک دن آپ ہیرے کی طرح چمکنے لگیں گے، کیونکہ ہیرا وہ واحد دھات ہے جو کہ سب سے زیادہ سٹریس برداشت کرنے کی قوت رکھتا ہے، اور اسے کوئی بھی چیز نہیں توڑ سکتی سوائے ہیرے کے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جتنا زیادہ آپ سٹریس برداشت کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کے کامیابی کے چانسز بڑھیں گے۔ اگرچہ یہ منطقی بھی ہے، یہ حساب کتاب کے حوالے سے بھی ہے، اور نفسیات کے حوالے سے بھی یہی اہم ہے کہ سٹریس آپ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ نیکسٹ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو اپنی مدد دیں، مطلب دوسروں کو اپنی مدد پیش کریں۔ وہ لوگ جو کہ ابھی ابتدائی سٹیج پہ ہیں اور وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر رہے ہیں، آپ انہیں بتائیں کہ کس طرح سے ان مشکلات سے نکلا جا سکتا ہے۔ جس طرح کہ ابھی میں یہ ویڈیوز بنا رہا ہوں، مجھے ان کے بنانے کی کیا ضرورت ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ گائیڈنس لینا چاہتے ہیں اور وہ بھی فری میں لینا چاہتے ہیں اور ان کے پاس کوئی نفسیہ دان اویلیبل نہیں ہے، تو میں یہ ویڈیوز بنا کے ان کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ کس طرح سے آپ ان مشکلات سے نکل سکیں۔ آپ یقین کریں جب آپ اس طرح کریں گے تو آپ یہ ایک خوشی محسوس کریں گے جو کہ شاید آپ کو کسی بھی چیز سے نہ ملے۔ نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو سٹرگل کرتے دیکھتے ہیں، آپ ان کو مشکلات میں سے گزرتے دیکھتے ہیں، یا انہیں لکھتے وقت مشکلات پیش آ رہی ہیں، مارکیٹنگ کرتے ہوئے یا اشتہارات دیتے ہوئے، یا لکھنے میں وہ مشکلات فیس کر رہے ہوتے ہیں یا دیکھ رہے ہوتے ہیں، مارکیٹ کی اپ اینڈ ڈاؤن سچویشن کی وجہ سے انہیں مسائل ہوتے ہیں، یا سائبر سیکیورٹی اور ہیکنگ کی وجہ سے ان کے مشکلات بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ انہیں بتا سکتے ہیں، ان کو بیسٹ پریکٹسز بتا سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ان مسائل سے نکل سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو چیز ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کے جونیئرز ہیں یا آپ کے کولیگ ہیں جو کہ امید کا دامن چھوڑنے پر آمادہ ہیں، آپ انہیں امید دلائیں، چاہے وہ آن لائن ہے یا آف لائن ہے۔ جیسے کہ آئنسٹائن نے کہا ہے کہ آپ کامیاب انسان ضرور بنیں، لیکن اس سے پہلے آپ ایک قدر والی انسان بنیں جن کی کچھ قدریں ہوتی ہیں۔ اگر آپ مایوس لوگوں کو امید دلا دیتے ہیں، آپ انہیں ٹائم اور توجہ دیتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ وہ آپ کی بات سنیں گے اور وہ امید کا دامن پکڑیں گے، تو کوئی اس طرح سے بات نہیں ہے کہ وہ اپنے مایوسی کو چھوڑ دیں اور جینا شروع کر دیں۔
اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس طریقے سے آپ ناممکن کو ممکن بنا سکتے ہیں۔ بس صرف اپنے پروڈکٹس اور اپنے سروسز کے بارے میں بات کرنا، اگرچہ میں اس کا مخالف نہیں ہوں، آپ کے بلاگ، آپ کے ویب سائٹ پہ ہر ایک چیز ہونی چاہیے، آپ کیا کچھ بیچتے ہیں، کیونکہ یہی آپ کا بزنس ہے، یہی آپ کا کام ہے۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ اگر 1% بھی آپ امید بیچنا شروع کر دیں تو یقین کریں آپ کمیونٹی کو بہت کچھ دے جائیں گے۔ نیکسٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ بی اے رول ماڈل بننے کی کوشش کریں، نمونہ عمل بننے کی کوشش کریں۔ آپ رف اور ٹف ٹائم سے گزر چکے ہیں، آپ بہت زیادہ مشکلات والے دور سے گزر چکے ہیں، اور اب آپ نے اپنے لکھے کو سچ ثابت کرنا ہے۔ اگر آپ جھوٹے ہیں اور سچ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کبھی بھی اچھے رائٹر نہیں بن سکتے۔ اگر آپ سچ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو سچا بھی ہونا پڑے گا۔ اپنے باتوں کو سچ ثابت کرنا، یہی آپ کا کمال ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کہ ایز اے رول ماڈل آپ لوگوں کو دینا چاہیں گے۔ اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ اپنا سفر جاری رکھیں، اس کو بیچ میں سے توڑنا نہیں ہے، اس کو کبھی بھی آپ نے توڑنا نہیں ہے، اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں۔ آپ کبھی بھی صرف ایک ٹائم اچھے رائٹر نہیں بن سکتے۔ آپ نے ایک کتاب لکھی اور پوری زندگی کے لیے بھول گئے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ لکھنا آپ کو مجبور کرے گا، یہ آپ کو رلائے گا، لیکن جو سکون اپنی کتاب ہاتھوں میں پکڑ کے ملتی ہے وہ شاید ہی کسی اور جگہ ملتی ہو، یا اپنی پوسٹ یا اپنی رائٹنگ آپ کو آن لائن پبلشنگ میں اگر ملتی ہے، لوگ آپ کو سرچ کرتے ہیں اور آپ کی رائٹنگ ان کے سامنے آ جاتی ہے، وہ آپ کمنٹ کرتے ہیں، آپ کی چیزیں پسند کرتے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، اس سے زیادہ خوشی شاید ہی کہیں پر ملے۔ لیکن یہ سب کچھ تب ہوتا ہے میرے دوست جب آپ مسلسل لکھتے ہیں، اور جب ایک چیز میں تسلسل آ جاتا ہے تو پھر یقین کرے کامیابی سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ نتیجے کے طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ وہ تمام کامیاب مائنڈ سیٹ یا ذہنی ساخت ہیں جو کہ وہ لکاری رکھتے ہیں، جو کہ جیتتے آئے ہیں، جو کہ کچھ کرتے آئے ہیں، جن کی کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہیں۔ اس ویڈیو کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس میں مجھے لازماً بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔